वेलकम बैक। पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद में हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा इजलास। पीटीआई ने बानी से मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया है। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा कि दूसरा दौर पहले से ज्यादा खुशगवार माहौल में हुआ। अली अमीन गंडापुर ने दिल खोल कर बातें की। इजलास में सबने पाकिस्तान की बेहतरी की बात की। इरफान सदीकी ने इजलास में मुश्तरका एलामिया पढ़कर सुनाया। कहा कि पीटीआई ने 9 मई और 26 नवंबर वाक़यात पर जुडिशल कमीशन का मुतालबा किया। बानी से मुशावरत अगले हफ्ते होने वाले तीसरे इजलास में पीटीआई चार्टर ऑफ डिमांड पेश करेगी। पहले से भी ज्यादा खुशगवार माहौल में गुफ्तगू हुई है। अली अमीन गंडापुर साहब ने बड़ी अच्छी तजावीज़ दी, दिल खोल के बातें की है। सब ने पाकिस्तान की बेहतरी के लिए फैसला किया है कि हम इसको कंटिन्यू करेंगे। पीटीआई कमेटी के सरबराह उमर अयूब खान साहब और दीगर अरकान ने इमरान खान साहब समेत पार्टी के लीडर्स और कारकुनों की रिहाई का मुतालबा किया। 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा किया। पीटीआई कमेटी ने आगाह किया कि तहरीरी तौर पर चार्टर ऑफ डिमांड्स पेश करने के लिए अडयाला जेल में बानी पीटीआई इमरान खान साहब से मुलाकात का मौका फराहम किया जाए। इमरान खान साहब से मुशावरत और रहनुमाई के बाद अगली मीटिंग में चार्टर ऑफ डिमांड बाकायदा तहरीरी शक्ल में पेश कर दिया जाएगा। तय पाया कि पीटीआई कमेटी की इमरान खान साहब से मुलाकात के बाद अगले हफ्ते दोनों कमेटियों की तीसरी नशस्त की तारीख का तयन किया जाएगा। क्या एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से किसी को रिहा किया जा सकता है? देखना होगा। शेख मुजीब की मिसाल मौजूद है, पैरोल पर बाहर आए थे। हुकूमती कमेटी के रुकन सेनेटर इरफान सदीकी कहते हैं बानी पीटीआई को रिहा करके मुज़ाकरात में शामिल करने का मुतालबा सामने नहीं आया। ऐसा हुआ तो कानूनी शोबा और वजारत दाखिला देखेगी। फरीकैन ने फैसला किया है किसी मुकदमे और किसी फैसले को मुज़ाकरात पर असरअंदाज नहीं होने देंगे। देखना होगा क्या पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से कैदियों की सजाएं खत्म हुई। शेख मुजीब रहमान एग्जीक्यूटिव ऑर्डर था मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर का, जिसके तहत वो बाहर आए थे, पैरोल पे आए थे। कानूनी मुशावरत करेंगे इस मुतालबे पे। इस तरह की कोई डिमांड उनकी तरफ से नहीं आई कि वो भी मुज़ाकरात की टेबल पे बैठना चाहते हैं और उनको पैरोल पे रिहा करें। डिमांड उनकी तरफ से आएगी। कानूनी शोबा है, वजारत दाखिला है, वो इस पे अपना इनपुट देगी। हमने चंद चीजें तय की जो बाहर के अवामिल हैं, चाहे वो मुकदमात हैं, चाहे उनके फैसले हैं, चाहे वो सजाएं हैं, चाहे वो बरीयत है, किसी का बयान है, टॉक शो है, अहमियत नहीं देंगे। तो भी नतीजा आएगा 6 जनवरी को हमारी तरफ से उस नतीजे की बुनियाद पे मुज़ाकरात के तसलसल में कोई रुकावट नहीं आएगी। हुकूमत से मुज़ाकरात में इस्टेब्लिशमेंट की आमादगी शामिल है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि फैसले बानी पीटीआई की मर्जी से ही होंगे। साबिक वज़ीर आज़म को बनीगाला भेजने की ऑफर से मुतालिक सवाल पर बोले कि जब तक मुज़ाकरात चल रहे हैं खुलकर बात नहीं कर सकता कि कहां से और किसने ऑफर की। एस्टैब्लिशमेंट की बैकिंग है गवर्नमेंट के पास, उनकी आमादी के साथ ये सारा कुछ हो रहा है। मैं बैकडोर वाला हूँ नहीं, मैं हूँ खुली किताब, मैं खुल के खेलता हूँ। ये तमाम चीजें कभी तो ठीक होनी थी, मुझे लग रहा है कि आज वही वक्त है सब कुछ ठीक होगा। जो भी यहाँ पे फैसले होंगे इमरान खान की मर्जी से होंगे, इमरान खान के अहकामात के मुताबिक होंगे। खान साहब कह रहे हैं बिलवास्ता ऑफर आई है, उनको भिजवाया जाए बनीगाला। खुल के अभी बात इसमें नहीं कर सकता हूँ। आपको लगता है कि एस्टैब्लिशमेंट की बैकिंग है गवर्नमेंट के पास? उनकी आमादी के साथ ये सारा कुछ हो रहा है। मैं बैकडोर वाला हूँ नहीं, मैं हूँ खुली किताब, मैं खुल के खेलता हूँ। ये तमाम चीजें कभी तो ठीक होनी थी, मुझे लग रहा है कि आज वही वक्त है सब कुछ ठीक होगा। जो भी यहाँ पे फैसले होंगे इमरान खान की मर्जी से होंगे, इमरान खान के अहकामात के मुताबिक होंगे। खान साहब कह रहे हैं बिलवास्ता ऑफर आई है, उनको भिजवाया जाए बनीगाला। खुल के अभी बात इसमें मुज़ाकराती कमेटी के रुकन राना सनाउल्लाह कहते हैं जमहूरियत डायलॉग से चलती है, डेडलॉक से नहीं। एक एक लफ्ज़ नवाज शरीफ की मंजूरी से होगा। अली अमीन गंडापुर का आज कमाल रवैया था, बहुत मुस्बत बातें की। राजा परवेज अशरफ ने कहा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का रवैया बिल्कुल मुख्तलिफ था, बहुत नर्म थे और मुस्बत बातें की। हो ना हो, पार्लिमानी जमहूरी सिस्टम में अपोजिशन और हुकूमत को बात करनी चाहिए। जमहूरियत जो है वो डायलॉग से चलती है, डेडलॉग से नहीं चलती। हम यहाँ पे जो बात करेंगे उसका एक एक लफ्ज जो है वो मियां नवाज शरीफ की अप्रूवल से होगा। केसेस ना बनाए जाएं और जो जमानतें हैं उसमें रुकावट ना बने हुकूमत,
تو اس حوالے سے یہ جو تجویز ہے اس پر ایگری کر رہے ہیں؟ تحریری طور پہ دیں، ہم بھی ان کو جواب تحریری طور پہ دیں. اگر بھیا تو کمال تھا آج، انہوں نے تو بہت مثبت اور بڑی جو ہے وہ ریلیونٹ باتیں کی ہیں. سی ایم کے پی کے ہمیشہ ہی جو آتے رہے کنٹینر کے اوپر، آج وہ مذاکرات کے لیے آئے، کیسا لگا؟ آج وہ بالکل ڈفرینٹ ان کا رویہ بھی تھا اور بڑے سافٹ تھے اور انہوں نے بڑی پازیٹیو. ڈیل نہیں کریں گے، بانی پی ٹی آئی کے لیے عدالتوں سے ریلیف چاہتے ہیں. تحریک انصاف کی مذاکراتی کمیٹی کے رکن صاحب رضا حامد رضا کی صحافیوں سے گفتگو. کہا حکومت سے مطالبہ کیا سیاسی انتقام کا نشانہ بنانا بند کریں، ضمانتوں کی مخالفت نہ کریں. سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ بانی سے ملاقات کے بعد تحریری مطالبے پیش کریں گے. ریلیف عدالتوں سے لیں گے، کوئی ایسی ڈیل نہیں کرنا چاہتے کہ ہم آپ سے کہیں کہ ہم کو انڈرٹیکنگ دیتے ہیں اور آپ عدالت کا دروازہ کھول دیں اور کارکن اور عمران خان رہا ہو جائیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ملاقات ہو، ہم تفصیل سے خان صاحب سے گفتگو کریں، ان کی ہدایات لیں. حکومت کی طرف سے یہ بات واضح ہو گئی کہ ان کی جانب سے کوئی مطالبات نہیں ہیں. ہمارے زیادہ مسکرانے کا وقت آ گیا ہے. مذاکرات تک آنے کا مطلب ہے کہ تسلیم کیا گیا کہ بانی پی ٹی آئی حقیقت ہیں. پی ٹی آئی رہنما صاحبزادہ حامد رضا کی پروگرام آف دی ریکارڈ میں گفتگو. مسکرانے کا وقت آ گیا. 2-2.5 سال کے بعد جب مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھ گئے ہیں، تسلیم کیا گیا ہے کہ عمران خان از دا ریئلٹی. آپ کو خوشبو کیا آ رہی ہے؟ خان صاحب از کمنگ آؤٹ. یہاں بیٹھے ہوں گے یا بنی گالہ میں آئینی قانونی طریقے سے اور عدالتی جنگ لڑ کے خان صاحب باہر آ رہے ہیں. خان صاحب کے اوپر کیس رہ کون سا گیا؟ سب ساروں میں ضمانت ہو گئی ہے. ساڈی گل ہوگی؟ نہیں، ساڈی گل نہیں ہوئی سر، ساڈی بالکل گل نہیں ہوئی. فار نو ریزن ان کی ضمانت کی مخالفت کر دیتی ہے. جج فار نو ریزن مان لیتا ہے. جج فار نو ریزن مان لیتا ہے تو وہ نو ریزن اب ختم ہو جائے. دونوں کی وجہ ہے. دونوں کی وجہ. آپ کو سمجھنا چاہیے. ہم بہت آسان طریقے سے سمجھتے ہیں. سر میرے سے پوچھیں، مجھے لگتا ہے آپ بھی کچھ نہیں ہوگا. سیاسی آدمی ہمیشہ چیزوں کو اسمیل کرتا ہے. جو چیزیں میں دیکھ رہا ہوں وہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ خان صاحب از کمنگ آؤٹ. اس فرق کو کسی اور نے بھی محسوس کیا ہے؟ محسوس کیا ہے تو حکومت مذاکرات کے اوپر بیٹھی ہے. تو یہ فرق محسوس ہو چکا ہے کہیں اور بھی؟ بالکل ہو چکا. خان صاحب نے خود اس کو اون کر لیا کہ مجھے بنی گالہ شفٹ ہونے کی آفر کی گئی. پوری کمیٹی کے اراکین کا اور خان صاحب کا موقف بالکل یکساں تھا. جو میری پارٹی کے کارکنان ہیں وہ بھی رہا ہو جائیں، میرے جو لیڈرز ہیں وہ بھی رہا ہو جائیں، میں اتنے ہی ہوں. میں نہیں جانا. ٹھیک. پھر آپ لوگوں نے اس کو کہا کہ خان صاحب پھر ایک مذاکرات آپ نے کرنے ہیں تو بنی گالے جا کے کریں، تاکہ کم از کم جن لوگوں نے ملنا ہے آپ سے یا جو بات چیت کریں گے وہ ڈائریکٹ بات چیت ہو. یہی گفتگو ہوئی؟ میں نے تو نہیں کہا خان صاحب سے. یہ جنہوں نے کہا انہوں نے یہی کہا نا. ملتا جلتا. کمیشن اگر نہیں بنیں گے دونوں 9 مئی کا اور 26 نومبر کا، اور کارکنان رہا نہیں ہوں گے تو کوئی پازیٹیو ڈیولپمنٹ نہیں ہوگی. بنی گالہ کی آفر آئی ہے جو آپ مسکرا رہے ہیں، جس کے اوپر ابھی آپ کو زیادہ کہہ کے لگانے کا بھی ٹائم ہوا چاہتا ہے، جو وہ ادھر سے آئی ہے. سر یہ تو خان صاحب بتا سکتے ہیں جن تک پہنچی ہے ڈائریکٹ آفر. 24 نومبر کے ارد گرد یہ آفر سیریسلی آ چکی تھی، پھر یہ ختم ہو چکی تھی، اب دوبارہ ٹیبل پہ آ گئی. جی میں پریس کانفرنس سے جب اعلامیہ پڑھ کے سنایا، اس اعلامیہ میں بانی چیئرمین نے لکھا ہوا، عمران خان لکھا ہوا ہے حکومت نے. تو آپ ان کو ٹی وی پر عمران خان لکھا اور لکھ کے بتایا جا سکتا ہے؟ سر بتایا جا سکتا ہے. کیسے؟ سر وہ تو انہوں نے کہو سر پیمرا نو اے حکومت پیمرا نو ذرا فون بھی کر دے کہ سر عمران خان رہنے دو، بانی چیئرمین بہت. سر بانی چیئرمین ہی لکھا تھا، پھر ہم نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ جی عمران خان صاحب لکھیں. اس کے اوپر حکومتی ٹیم نے کوئی تحفظات کا اظہار نہیں کیا. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے. بانی چیئرمین لکھا تھا لیکن اس کو بانی عمران خان کیا گیا ہماری ڈیمانڈ پر. تو انہوں نے کہا تصویر بھی چلنے دو دی ٹی وی. میرا تو خیال ہے چلنی چاہیے جی. میرا خیال ہے تھوڑی دیر تک جاری ہو جائے گا، پھر اس کے بعد چلاؤ سر. سانحہ 9 مئی کے 19 مجرموں کی رحم کی اپیلیں منظور کر لی گئی ہیں. پاک فوج نے انسانی بنیادوں پر سزائیں معاف کرنے کا اعلان کر دیا. 6 قیدی سزا میں معافی پر سینٹرل جیل سے رہا ہو گئے ہیں. 3 قیدیوں کا تعلق مردان اور 3 کا تعلق لوور ٹی سے ہے. ISPR کا کہنا ہے کہ مجموعی طور پر 67 مجرموں نے رحم کی اپیلیں دائر کی. 48 اپیلوں کو قانونی کارروائی کے لیے کورٹس آف اپیل میں نظر ثانی کے لیے ارسال کیا گیا. 19 مجرموں کی پیٹیشنز کو خالصتاً انسانی بنیاد پر قانون کے مطابق منظور کیا گیا. ترجمان پاک فوج کا کہنا ہے کہ رحم کے لیے دائر دیگر پیٹیشنز پر عمل درآمد مقررہ مدت میں قانون کے مطابق ہوگا. دیگر تمام مجرموں کے پاس بھی قانون اور آئین کے مطابق اپیل کا حق ہے. ترجمان پاک فوج کا کہنا ہے کہ سزاؤں کی معافی منصفانہ قانون عمل انصاف کی مضبوطی کا ثبوت ہے. تحریک انصاف اپنے موقف پر قائم ہے کہ کسی بھی سویلین کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل نہیں ہو سکتا. چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کہتے ہیں اگر سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا کہ فوجی عدالتیں سویلین کا ٹرائل نہیں کر سکتیں
تو فرد جرم اور سزائیں خود بخود ختم ہو جائیں گی۔ شیر افضل مروت کا کہنا تھا سزائیں معاف کرنے سے حالات مثبت ڈگر پر جا رہے ہیں، مذاکرات سے پہلے مناسب ماحول بن چکا ہے۔ لوگ گھر چلے گئے۔ پاکستان تحریک انصاف کا آج بھی موقع بھی یہی ہے کہ کسی بھی سویلین کا ٹرائل بائی دی ملٹری کورٹس ہے ہی نہیں، اور یہ میٹر سپریم کورٹ میں موجود ہے۔ سپریم کورٹ نے اگر ڈیسائیڈ کیا کہ ملٹری کورٹ سویلین کا ٹرائل نہیں کر سکتی تھی تو پھر آٹومیٹکلی وہ کنوکشن اور سینٹنس سے ختم ہو جائے گی۔ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی سزاؤں میں کمی ہوئی، معاف کیے گئے، حالات جو ہیں وہ پازیٹیو رخ پہ جا رہے ہیں۔ محفوظ سمجھ رہا ہوں کہ مذاکرات جو ہیں اس کے لیے حالات مناسب بنتے جا رہے ہیں۔ پاکستان کو ضرورت ہے صلح کی مسائل۔ 9 مقدموں میں سزا یافتہ 19 مجرموں نے واقعات میں ملوث ہونے کا اعتراف کیا ہے۔ ریاست کے خلاف غلط کاموں پر شرمندگی کا اظہار بھی کیا، رحم اور معافی کی درخواست بھی کی گئی۔ رہائی پانے والے 19 مجرموں کی رحم کی پٹیشنز سامنے آ گئی ہیں۔ اس پر تفصیل کیا ہے جانتے ہیں لائق الرحمان سے۔ لائق الرحمان بتائیے گا۔ جیسا کہ ملٹری کورٹ سے سزا یافتہ 19 مجرمان کی رحم کی پٹیشنز کو منظور کر کے ان کی رہائی کا اعلان کیا گیا ہے، اس حوالے سے ان کی جو رحم کی پٹیشنز ہیں وہ منظر عام پر آئی ہیں، جن میں قانونی کارروائی کے بعد ان کی رہائی ہوئی۔ اس پٹیشنز میں سالہ 9 مئی کی سزاؤں پر عمل درآمد کے دوران مجرموں نے قانونی حق استعمال کیا، رحم اور معافی کی پٹیشنز دائر کی، اور اسی کی بنیاد پر انہوں نے نہ صرف اعتراف کیا اپنے 9 مئی کے واقعات کا، اور ساتھ ہی ان کی طرف سے شرمندگی کا اظہار بھی کیا گیا، اور ان کی طرف سے یہ کہا گیا کہ وہ معافی کی درخواست کرتے ہیں جسے قبول کیا جائے، جس کے بعد جو کورٹ آف اپیل ہے وہاں سے یہ رحم کی درخواستیں منظور کی گئی ہیں۔ مختلف جو پٹیشن سامنے آئی ہیں ان میں مجرم محمد بلال، زاہد خان، سید عالم، محمد سلیمان، محمد الیاس اور یاسر نواز سمیت دیگر افراد شامل ہیں، جن کی طرف سے شرمندگی کا اظہار کرنے کے ساتھ ساتھ مستقبل میں اس حوالے سے چوکنا رہنے اور اس طرح کی چیزوں سے اعتراض کرنے کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی اعتراف کیا گیا کہ ان کے خاندان کو اس پر شرمندگی ہوئی ہے، اور آئندہ وہ مکمل تعاون کریں گے اور اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ ایسا آئندہ ہرگز نہ ہو۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ لائق۔ واپس آئیں گے بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ دہشت گردی نے پھر سر اٹھا لیا ہے، اسے کچلے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل میں کہا سب کو متحد ہو کر دہشت گردی کا خاتمہ کرنا ہوگا، معاشی استحکام آئے گا تو سیاسی استحکام خود بخود آ جائے گا، ملک میں مکمل امن ضروری ہے۔ انٹرن گورنمنٹ آئی، بے شمار لوگ چھوڑے گئے، آج نے دوبارہ سر اٹھایا، اس کا سر کچلے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ جو افسر، جو جوان جام شہادت نوش کر رہے ہیں، اس سے بڑی قربانی تو اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ سب کو پھر اکٹھا ہونا ہوگا۔ سب کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ تارا چنار میں کل ایگریمنٹ سائن ہوا ہے، سینکڑوں لوگ مارے گئے دونوں طرف سے، انتہائی افسوسناک ہوا، جو دل خراش واقعہ ہے، دوبارہ قیامت تک واقعہ نہیں ہونا چاہیے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے اسلام آباد سرینا چوک انٹرچینج پروجیکٹ کا دورہ کیا، تعمیراتی کام کا جائزہ بھی لیا۔ چیئرمین سی ڈی اے نے تعمیراتی سرگرمیوں پر وزیر داخلہ کو بریفنگ بھی دی، بتایا کہ 3 انڈر پاسز پر مشتمل سرینا چوک انٹرچینج پروجیکٹ پر دن رات کام جاری ہے۔ محسن نقوی نے کام کی رفتار مزید تیز کرنے کی ہدایت اور ڈیڈ لائن کے اندر پروجیکٹ مکمل کرنے کا حکم دیا۔ کہا انڈر پاس اگلے 5 روز میں مکمل ہو جائے گا، لیکن نالے کا کام مکمل ہونے کے بعد ٹریفک کے لیے کھولا جائے گا۔ وزیر داخلہ نے ہدایت دی کہ پروجیکٹ کے اطراف پودوں اور پھولوں سے بہترین آرائش کی جائے اور درختوں کو ہر ممکن بچایا جائے۔ افغانستان میں پاک فوج کے داخلے کی خبریں درست نہیں۔ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز دہشت گردوں کے خلاف سرحدی علاقوں میں آپریشنز کرتی رہتی ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ نے صحافیوں کو بریفنگ میں بتایا پاکستان افغانستان کی سالمیت و خود مختاری کا احترام کرتا ہے۔ پاکستان غیر قانونی طاقت کے استعمال اور تنازعات مذاکرات سے حل کرنے پر یقین رکھتا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے واضح کیا پاکستانی عوام اور افواج اپنی قومی سالمیت اور سیکیورٹی خطرات کے مقابلے کے لیے تیار ہیں۔ کہا پاکستان نے بارہا بھارت کے ماورائے علاقہ اور ماورائے عدالت قتل عام کی بات کی، کئی ملکوں نے پاکستانی موقف کی تائید کی ہے۔ کرم امن معاہدے پر عمل درآمد ہفتے سے شروع ہوگا۔ پشاور سے مسافروں کا پہلا قافلہ سیکیورٹی حصار میں 12 جنار جائے گا۔ معاہدے کے تحت 15 دن میں تمام مورچے مسمار کیے جائیں گے۔ ہر قسم کا تمام اسلحہ اکٹھا کر کے حکومت کے حوالے کیا جائے گا۔ اسلحہ حوالگی اور بنکر تباہ کرنے کے بعد آمد و رفت معمول پر آنے کا امکان ہے۔
کرم ام معاہدے کے باوجود پارا چنار اور لوئر کرم کے علاقے بگن میں دھرنے جاری ہیں۔ پارا چنار دھرنے کے شرکاء کا کہنا ہے مرکزی شاہراہ سمیت تمام سڑکیں کھول کر حکومت تحفظ فراہم کرے۔ بگن دھرنے میں شامل افراد کا کہنا ہے کہ تمام اسلحہ حوالہ کرنے اور بنکر تباہ ہونے تک دھرنے ختم نہیں کریں گے۔ مظاہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ حکومت بگن بازار میں تباہ ہونے والی دکانوں اور گھروں کے نقصانات کا ازالہ کرے۔ مسئلہ کرم کا تھا، احتجاج کراچی میں کیا گیا۔ احتجاج پشاور میں وزیر اعلیٰ ہاؤس کے باہر ہونا چاہیے تھا۔ کیا مراد علی شاہ نے کرم کے راستے کھولنا تھے؟ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی پریس کانفرنس، کہا صوبائی حکومت نے اپنے لوگوں کو 1-1 کروڑ روپے دیے، کرم کے شہداء کو بھی 1-1 کروڑ دینے کا اعلان کرے۔ ایشو کرم کا تھا، اہل تشیع نے کراچی میں بھی احتجاج ریکارڈ کرایا کہ یہاں کی صوبائی حکومت کے خلاف احتجاج یہاں پر ہوتا، سی ایم ہاؤس کے باہر ہوتا۔ مراد علی شاہ نے جا کر کرم روڈ کھولنا تھا۔ ڈیمانڈ کروں گا صوبائی حکومت سے، آپ نے اپنے لوگوں کے لیے تو 1-1 کروڑ روپے کا اعلان کیا، شہداء ہیں کرم کے، ان کے لیے بھی آپ 1-1 کروڑ روپے کا اعلان کریں۔ 121 ڈیتھس، انجرڈ پرسن 73 ہیں، ہاؤس جو ڈیمیجڈ ہیں 800 ہیں، شاپ ڈسٹرائڈ ہیں 453 ہیں۔ ایپیکس کمیٹی صوبے کی وہ بندہ چیئر کرتا ہے جس کے اوپر خود دہشت گردی اور انتہا پسندی کی FIR ہے۔ وزیر اللہ کہہ رہا تھا کہ مجھے تو وفاق سے وار آن ٹیرر کبھی تک 1 روپیہ بھی نہیں ملا۔ صوبائی ڈاکومنٹیشن یہ کہہ رہی ہے کہ 500 روپے آپ کو ملے ہیں۔ 500 ارب روپے کہاں خرچ ہوئے؟ 500 روپے غالباً صوبائی حکومت کھا چکی ہوگی۔ پاکستان کے شمالی علاقوں میں برف باری کا زور، وادیوں نے سفید چادر اوڑھ لی ہے۔ سوات میں 2 دن سے برف باری جاری ہے۔ کالام میں طویل خشک سالی کے بعد برف باری نے وادی کا حسن دوبالا کر دیا۔ کیلاش اور چترال کی وادیوں بھی برف سے ڈھک چکی ہیں۔ اسکردو میں شدید برف باری کے بعد موسم مزید سرد ہو چکا۔ سڑکیں بند ہونے کے باوجود سیاح بڑی تعداد میں موسم کو انجوائے کرنے پہنچ گئے۔ مانسہرہ میں بھی رات گئے برف باری کے بعد سردی کی شدت بڑھ گئی ہے۔ بلوچستان کے ضلع پشین کا دور افتادہ علاقہ برشور شدید سردی کی لپیٹ میں ہے۔ ممکنہ برف باری کے پیش نظر ہیوی مشینری بھی طلب کر لی گئی ہے۔ مزید بتا رہے ہیں نجیب ترین۔ اس وقت میں موجود ہوں ضلع پشین کے تحصیل برشور میں، جو ایک پہاڑی علاقہ ہے اور یہاں پہ سخت سردی بھی ہے۔ بارش کا سلسلہ بھی وقفے وقفے سے جاری ہے۔ یہاں پہ مائنس تقریباً 7 چل رہا ہے یا 10 چل رہا ہے، 12 تک چل رہا ہے نا۔ یہاں برشور میں گیس کی سہولت میسر نہیں ہے۔ یہاں کے مکین لکڑیاں اور ایندھن جلا کر اپنے کام چلا لیتے ہیں۔ گھروں میں لکڑیاں جلاتے ہیں، کچن کے کوئلے بھی نہیں ہے، بہت مشکل میں ہے برشور۔ پہاڑی علاقہ ہونے کی وجہ سے یہاں ہر سال شدید برفباری بھی ہوتی ہے۔ محکمہ موسمیات نے 5 جنوری کو پشین اور ان کے اطراف میں برفباری ہونے کی پیشن گوئی بھی کی ہے۔ MP اسفندیار خان کاکڑ نے ضلعی انتظامیہ سے ایوی مشینری طلب کرنے کی درخواست بھی کی ہے۔ واپس آئیں گے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ پاک جنوبی افریقہ دوسرا ٹیسٹ کل سے کیپ ٹاؤن میں شروع ہوگا۔ شاہینوں کا سیریز برابر کرنے کا عزم۔ آل راؤنڈر عامر جمال کی جگہ میر حمزہ کی واپسی کا امکان ہے۔ سیریز کے میچ اے اسپورٹس پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں۔ ایک کھلاڑی کو آپ پورا سال نہیں کھلا سکتے، ہمیں وائٹ اور ریڈ بال کی علیحدہ ٹیمیں بنانی پڑیں گی۔ ہیڈ کوچ عاقب جاوید کی PCB پوڈ کاسٹ میں گفتگو۔ پلیئر کو آپ 12 مہینے نہیں لے کے چل سکتے، ہمیں اپنا پلیئرز پول بڑھانا پڑے گا، بریو ڈیسیژن بھی لینے پڑتے ہیں۔ آج نہیں تو کل ہر ٹیم کو یہ کرنا پڑے گا۔ آپ کو اپنی ریڈ بال اور وائٹ بال ٹیموں کو ٹو سم ایکسٹینٹ ڈفرینٹ کرنا پڑے گا تاکہ پلیئرز میں انرجی رہے، انٹرسٹ رہے۔ انسان بور بھی ہو جاتا ہے، ان کی فیملیز بھی ہوتی ہیں۔ مقصد یہ ہونا چاہیے ان پلیئرز کو آگے 10-12 سال کیسے لے کے چلنا ہے ایٹ دا ٹاپ۔ چیمپئنز ٹرافی ان پاکستان، آر کنڈیشنز، ان فرنٹ آف آر فینس، آئی تھنک پاکستان کین ریپیٹ دیٹ۔ سڈنی ٹیسٹ سے پہلے بھارتی کیمپ میں افراتفری۔ کیا بھارتی کپتان روہت شرما آخری میچ نہیں کھیل رہے؟ کوچ گوتم گمبھیر نے روہت کے آخری ٹیسٹ کھیلنے یا نہ کھیلنے سے متعلق بتانے سے انکار کر دیا۔ کہا فائنل 11 کا فیصلہ میچ سے پہلے ہوگا۔ اپڈیٹ کریں آپ کو کہ قطر کے قریب سب مرین کیبل میں خرابی کی اطلاع ہے۔ PTA کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ AAE1 کیبل پاکستان کو عالمی انٹرنیٹ ٹریفک سے جوڑتی ہے۔ PTA کا کہنا ہے AAE1 کیبل 7 زیر سمندر کیبلز میں سے ایک ہے۔
پاکستان میں انٹرنیٹ براڈ بینڈ صارفین کو مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ پی ٹی اے کی جانب سے بتایا گیا کہ متعلقہ ٹیمیں خرابی دور کرنے کے لیے کوشاں اور نگرانی کر رہی ہیں۔ پی ٹی اے ٹیلی کام صارفین کو وقتاً فوقتاً آگاہ بھی کرتا رہے گا۔ اپڈیٹ کریں آپ کو کہ قطر کے قریب سب مرین کیبل میں خرابی کی اطلاع ہے۔ پی ٹی اے کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ AAE1 کیبل پاکستان کو عالمی انٹرنیٹ ٹریفک سے جوڑتی ہے۔ پی ٹی اے کا کہنا ہے AAE1 کیبل 7 زیر سمندر کیبلز میں سے ایک ہے۔ پاکستان میں انٹرنیٹ براڈ بینڈ صارفین کو مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ پی ٹی اے کی جانب سے بتایا گیا کہ متعلقہ ٹیمیں خرابی دور کرنے کے لیے کوشاں اور نگرانی کر رہی ہیں۔ پی ٹی اے ٹیلی کام صارفین کو وقتاً فوقتاً آگاہ بھی کرتا رہے گا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ اب دیکھتے رہیے یار